अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने सूरह नूर की आयत नंबर 33 के 2 हिस्से मुकम्मल किए और आखिरी हिस्से में हम इस आयत के आखिरी सबक पर बात करते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तुकरहू, और तुम मजबूर ना करो। ये असल में वो बांदियाँ या वो औरतें जो लौंडियाँ होती थीं, उनको मालिक जो थे बदकारी पर इस्तेमाल करते थे, बेहयाई फहाशी पर। जैसे कुछ लोगों ने चकले खोल रखे थे, उसमें उसमें जो है वो लौंडियों को वहाँ पे बिठाते थे और वो बेहयाई करके पैसे ले आती थीं, तो ये उनके पैसे लेकर खर्च करते थे। तो ये इनकी बाज़ लोगों की उन्होंने ज़रिया आमदनी बनाया हुआ था। तो ये हालत थी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इसमें, क्या फरमाया? वला तुकरहू, और मजबूर ना करो, और तुम मजबूर ना करो, फतयातीकुम, अपनी लौंडियों को, अलल बिगा, बिगा का मतलब है बदकारी पर, यानी बदकारी, बेहयाई, फहाशी पर, जिना पर उनको मजबूर ना करो। इन अरदना, अगर वो चाहें, तहस्सुनन, अगर वो पाक दामन रहना चाहती हैं, तो तुम क्यों करते हो ऐसे? यानी मतलब है, इस्लाम में तो पाक दामन भी, वो पाक दामन रहना चाहती हैं तो गुनाहों पे क्यों? क्योंकि औरत तो चाहती पाक दामन है, कि चाहे वो गुलाम, वो लौंडी भी हो, क्योंकि इस्लाम में ज़ना जो है उसकी फिर सज़ा लगती, तो उसकी फिर हद है। तो इसलिए फरमाया कि इन अरदना, अगर वो चाहें, तहस्सुना, पाक दामन रहना चाहती हैं, ले तब तगू, ताकि तुम हासिल करो, इसलिए तुम कराते हो ताकि तुम हासिल करो, अरदा, सामान, पैसा, हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का, कि तुम उनको ये काम इसलिए कराते हो ताकि तुम्हें पैसे मिलें, ज़िंदगी दुनिया में अयाशी करो उससे। वमन युकरिहुन्ना, और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा, उन पर जबर करेगा कि जिना करो, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मिन बादी, इसके बाद, इकराहिन्ना, यानी इस उनकी मजबूरी के बाद, गफूरुन, अल्लाह उन पर मेहरबान है। किन पर? कि जिनको मजबूर किया गया, अल्लाह उनको बख्श देगा। गफूर है उनके लिए, रहीम, उन पर मेहरबान है, निहायत मेहरबान है, क्योंकि वो मजबूर थी और जो मालिक है उसने उनको मजबूर किया, तो मालिक जो है फिर उसकी खैर नहीं, वो तो फिर सज़ा भुगतेगा। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया। गोया इस जो आखिरी हिस्सा है ये बहुत अहम है, क्योंकि ग़ुलाम लौंडियों को अरब में आमदनी का ज़रिया समझा जाता था। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी, जो मुनाफिकों का सरदार था मदीना में, वो मदीना का नाम पहले यसरब था ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फिर इसका नाम मदीना बना, उससे पहले तो यसरब था ना। तो ये दूसरे मुनाफिकीन जो थे वो भी अपनी लौंडियों से जिना की आमदनी वो लिया करते थे। यानी लौंडी अगर अपनी मर्जी से बदकारी करे कानून के मुताबिक, तो ये भी जुर्म है, वो नहीं कर सकती। क्योंकि लौंडी, हाँ अगर मुसलमान है ना, ये तो काफिर हो तो फिर उसकी वो तो अलहदा है, वो इस्लाम से आद है। ये लौंडी अगर अपनी मर्जी से बदकारी करे कानून के मुताबिक इस जुर्म पर, तो उसे पकड़ा जाएगा और सज़ा दी जाएगी। ये इस्लाम है कि लौंडी अपनी मर्जी से बदकारी नहीं कर सकती, वरना वो सज़ा पाएगी। लेकिन अगर मालिक जबर करके बदकारी कराए, तो जुर्म में मालिक पकड़ा जाएगा और वो सज़ा पाएगा। और वो लौंडी जो है, अल्लाह ने फरमाया उसके लिए कि अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह उसको बख्श देगा, उस पर मेहरबानी फरमाएगा, क्योंकि उसको तो मजबूर किया गया है। तो मालिक जो होते थे ना अरब में, क्या करते थे, वो लौंडियों को रकम का टारगेट देते थे कि इस महीने में मैंने इतना पैसे तुमसे लेने हैं,
جو اس طرح کر کے لے آ. تو پھر اس طرح سے ان عورتوں کے پاس اور کمائی کا طریقہ تو نہیں ہوتا تھا، پھر یہی طریقہ ہوتا تھا بے حیائی، فحاشی، بدکاری کا. تو اس طرح سے وہ پیسے اکٹھے کر کے لے آتی تھی، ان کو دیتی تھی. تو اس طرح یہ طریقہ ہوتا تھا. اس طرح بڑی مشکل سے وہ لونڈیاں بدکاری کرا کے تو یہ رقم پوری کر کے اپنے مالک کو دیتی تھی. اور لونڈی جس گھر میں یا کوٹھے پر ہوتی تھی اس جگہ جھنڈا لگا ہوتا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر یہ کام ہوتا ہے، تو لوگ جاتے تھے وہاں پر اپنا وہ بدکاری کر کے پیسے دے کے آ جاتے تھے. تو اس طرح بدکاری کی حاجت پوری ہوتی تھی ان کی. عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، وہ یثرب میں، جیسے وہ یثرب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، تو یثرب نے اس نے باقاعدہ ایک چکلا بنایا ہوا تھا جس میں اس نے 6 خوبصورت لونڈیاں رکھی ہوئی تھی. 6 خوبصورت. ان میں سے نہ صرف وہ دولت کماتا تھا بلکہ ان کو اپنے معزز مہمانوں کی تواضع اور خدمت میں پیش بھی کیا کرتا تھا. اتنا بے ایمان تھا. جس طرح آج کل بزنس مین جو ہے نا وہ بھی ایسے کرتے ہیں، اور جو بزنس بڑھانے کے لیے جن سے بزنس لینا ہوتا ہے اس کو عورتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ بے حیائی فحاشی ان کے لیے کرے. یا اس طرح یہ بھی چلتا ہے. اللہ معاف کرے کہ یہ مسلمان بھی کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں، لعنت ہے ان پہ. تو ان کا کاروبار بھی یہ حرام کا بن جاتا ہے. اسی دوران ایک کیا تھا، یعنی اسی دوران جو اس کی ایک لونڈی تھی اس عبداللہ بن ابی کی، وہ مسلمان ہو گئی. اس کا نام معاذہ تھا. اس نے توبہ کرنی چاہی. عبداللہ بن ابی نے اسے خوب مارا کوٹا، زود کوب کیا. اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جا پہنچا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو اس ظالم کے قبضے سے نکال دیا جائے. تو اسی وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیت لائے، وَلَا تُكْرِهُوا والی، جو ہم نے پڑھی ہے کہ ان کو مجبور نہ کرو. یہ اللہ کا حکم آ گیا. کچھ مالک عربوں میں اپنی لونڈیوں سے زنا کرتے بھی تھے، کراتے بھی تھے، اور ان کی زنا کی کمائی کو اپنے ہاں استعمال کرتے تھے. وہ پاک دامن، یعنی عورتیں مسلمان جو ہو جاتی ہے وہ تو پاک دامن رہنا چاہتی ہے. جس طرح یہ معاذہ تھی، مسلمان ہو گئی، پاک دامن رہنا چاہتی تھی. وہ خبیث اس کو جو وہ عبداللہ بن ابی تھا بے ایمان، وہ اس سے بے حیائی فحاشی کرانا چاہتا تھا. مارا تھا اس کو نے بہت سارا اس کو کہ بھئی تو یہاں تو مسلمان کیوں ہوئی اور تو یہ توبہ کیوں کر رہی ہے، تو کام چلا، پیسے مالا میرے پاس. اس طرح کے بے ایمان لوگ تھے یہ. تو زنا کے جو رقم ہوتی ہے نا وہ حرام ہوتی ہے. زنا کرانا اس وقت بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی کی جو لونڈیاں تھیں اس میں انہوں نے 2 کا ذکر کیا ہے کہ مسیکہ اور امیمہ. وہ ان دونوں سے جبراً زنا کرواتا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تب یہ آیت نازل ہوئی. تو اس طرح کی بات ہے. تو ایک روایت میں نے آپ کو پہلے بتائی، وہ جو معاذہ کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ زنا جو ہے حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کی ہے. چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے سب کے سامنے، اور جو شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا حتیٰ کہ مر جائے. تو یہ زنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ زنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام میں حرام ہے، اور اس کا کاروبار بھی حرام ترین ہے اور ناقابل معافی ہے. اس کی آمدنی مکمل حرام ہے. اللہ کا حکم آیا کہ لونڈیوں سے زنا کرانا مکمل حرام ہے، اور اس کی کمائی بھی مکمل حرام ہے. بدکاری پر مجبور کرانا یہ شدید ترین گناہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو کتے کی قیمت، جیسے کتے بیچتے ہیں نا، پیسے لیتے ہیں، وہ بھی حرام فرمائے کہ کتے کی قیمت حرام ہوتی ہے. اسی طرح بدکار عورت کی کمائی حرام ہوتی ہے.
بدکار عورت کا مہر بھی حرام ہوتا ہے۔ کاہن جو ہوتا ہے، کاہن کا مطلب نجومی وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو نجومی آپ کو بتاتے ہیں، نجومی کی کمائی، کاہن کی کمائی، یہ بھی حرام ہوتی ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ لونڈیوں سے زبردستی زنا کرایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا ممنوع قرار دے دیا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آمدنی اسے کہاں سے حاصل ہوئی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ کیونکہ یہ لونڈیاں جن سے جبراً زنا کرایا جاتا تھا وہ تو مجبور تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اللہ کیونکہ مجبور لوگ ہیں، ان کو تو گناہ اس کی سزا نہیں ملے گی، سزا تو ان کو ملے گی جنہوں نے اس کو زبردستی ان سے یہ کام کرایا۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ یہ جو کچھ لوگ تھے چکلے کھول رکھے تھے، اب بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض مسلمانوں میں ایسے ہوتے ہیں جو بے حیائی فحاشی کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے پھر ان کو سنگسار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب زنا کی آیات نازل ہو گئیں اس وقت جو چکلے کھلے ہوئے تھے ان کے جرم میں سزاؤں کا اطلاق ہوا تو یہ سب بند ہو گئے۔ جب یعنی جس کسی کے ہاں خفیہ اس یعنی چکلے کھولنے کا یا اس بے حیائی فحاشی اور بدکاری کو جاری رکھنے کا کام کیا ہوا تھا، جب علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسے عبرت ناک سزا دی گئی۔ مردوں اور عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرا دیا، رجم کرا دیا۔ تو گویا اب جو چکلا کھولتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو رجم سنگسار کرا دیا جائے۔ سنگسار کا مطلب ہے کہ پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ تو یہ ہے سزا۔ آج غلام لونڈیاں نہیں ہیں بلکہ آزاد عورتیں ہیں، اور آزاد عورتوں کو زنا کرانے کے لیے کمائی کا ذریعہ بنانا حرام ترین اور بڑا گناہ ہے اور شدید سزا ہے۔ میں نے بتایا نا، سزا شدید کیا ہے کہ سنگسار کرنا، رجم کرنا جب تک کہ مر نہ جائیں، یہ ہے سزا ان کی۔ اور جو اپنی خواہشات یا نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی، بیٹی، بہو کو زنا کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور اس سے پیسے لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی کمائی گھر کے اخراجات چلائے اور نشہ پورے کرنے میں استعمال ہو، یہ لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں اور سنگسار ہونا ان کی سزا ہے۔ کچھ لوگ عورتوں، لڑکیوں کو ورغلا کر ان کی گندی تصویریں اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں یا ان کی نجی زندگی کے راز عیب ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر ان سے رقم بٹورتے ہیں ان کو بلیک میل کر کے۔ یہ لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں اور قیامت کے دن اگر یہاں بچ جائیں گے تو اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پائیں گے۔ غریب ملکوں میں کچھ لوگ عورتوں کو سمگل کرتے ہیں، پھر ان سے زنا، بدکاری اور فحاشی، بے حیائی کرائی جاتی ہے، جو حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ اسی طرح کچھ نوجوان لڑکیوں کو مغربی ملکوں میں تعلیم دلانے اور ملازمت کا جھانسا دلا کر لایا جاتا ہے، پھر ان سے بے حیائی فحاشی کرائی جاتی ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے اور سزا ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ اس کی سزا ہر صورت دے گا۔ اور اپنے قریبی ملک انڈیا میں دیکھیں، مسلمان لڑکیوں کو ہندو بنایا جاتا ہے زبردستی، اور بعض خود بخود بنتی ہیں پیسے کی وجہ سے۔ جو ہندو نہیں بننا چاہتی تو ان کے ساتھ بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کرائی جاتی ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے، جس کی عظیم ترین سزا ہے اور قیامت کے دن یہ ہر صورت مل کر رہے گی۔ دنیا کے خوبصورت جزیروں میں نوجوان کم عمر لڑکیوں کو لایا جاتا ہے، پھر دنیا سے امیر ترین لوگ وہاں جا کر ان سے زنا، بدکاری، بے حیائی، فحاشی کرتے ہیں، اور یہ جرم جو ہیں یہ بہت بڑے گناہوں کے جرم ہیں، اور قیامت کے دن بہت بڑی سزا جو ہے ان کو ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی اور بدکاری سے ہمیں بچائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔